जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। रात के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वालों को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश होंगे, मुस्कुराते रहते होंगे, अपने नेक मकासद में, नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे और इस जदोजहद में होंगे कि आप नेक मकासद और अपने ख्वाहिशात को कैसे हासिल करते हैं। यकीनन हर इंसान का एक ख्वाब होता है, जिस ख्वाब के लिए वो इंसान दिन रात मेहनत करता है। इसी तरह हमारा भी यही ख्वाब है कि हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से नाज़रीन को ऐसे गेस्ट लेके आएँ, दिखाएँ आपको, जिसके थ्रू यकीनन आप कुछ ना कुछ सीख सकें। हम हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान ज़ात को, जो इंसान ज़ात से प्यार करते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से उसका ताल्लुक़ होता है, उस गेस्ट को हम इस स्क्रीन पे लेके आएँ, जिससे यकीनन आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो जैसा कि आज मेरे साथ जो गेस्ट है, उसका नाम है मैडम फ़ायज़ा असलम, जो कि फ्रॉम कराची से, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। वो साइकोलॉजिस्ट है, गाइडेंस काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सी खूबियों की वो मालिक हैं। हम चाहेंगे कि मज़ीद उनका तारुफ़ उनकी ज़ुबानी पूछें। वैसे तो उनका बहुत तारुफ़ है, मुझे लगता है यहाँ बयान करना बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं फ़ायज़ा असलम साहिबा को खुशामदीद कहूँगा अपने शो में शामिल होने पर, बहुत और वेलकम शुक्रिया। कहूँगा। जी मैडम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? मिजाज कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपके यहाँ जी मैं पर मुझे चाहूँगा कि इनवाइट बहुत से करने नाज़रीन का। आपको देख, थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम फ़ायज़ा असलम है एंड आई एम वर्किंग एज अ साइकोथेरेपिस्ट, एज अ हीलिंग थेरेपिस्ट, एज अ पेरेंटिंग कोच, मैरिज काउंसलर, और इसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स पे और टीचर्स पे काम कर चुकी हूँ। उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, उनकी सेल्फ हेल्प के ऊपर डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाती रही हूँ। और फ़िलहाल भी मेरा ज़्यादातर काम चूँकि लेडीज़ के साथ है, तो लेडीज़ के लिए भी मैंने वीकली कुछ क्लासेस अरेंज मैं करती हूँ, जिसमें उनको बैठने का और अपनी सोच को बदलने का मौका मिलता है। ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो मिलकर बैठ सकती हैं, जमा हो सकती हैं, एक दूसरे से कुछ सीख सकती हैं और अपनी सोच की तब्दीली से अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकती हैं। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि आपकी बेसिक तालीम कितनी है? आपने कहाँ से तालीम हासिल की? थोड़ा सा तालीम के बारे में मुझे बता दें, फिर हम आगे आपकी मज़ीद इन टॉपिक्स के एक्सपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम करती हूँ। मैंने केयू कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। इसके अलावा मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिफरेंट काउंसलिंग और साइकोलॉजी पे कुछ कोर्सेज किए। फिर इसके साथ साथ फिर मैंने पीएफ की यूनिवर्सिटी से भी अपनी तालीम के कुछ मराहिल को तय किया। अच्छा मैडम, क्या आपको बचपन में भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ने का शौक था, या वालिदैन की रजामंदी थी, या किसी से मुतासर होकर आपने ये फील्ड चुनी? मुझे बचपन से इंसानों के साथ घुलने मिलने का, उठने बैठने का, उनके मसाइल सुनने का, उनके मसाइल हल करने का बहुत शौक था। शौक तो मेरा ख्याल में मैं कहूँगी छोटा सा वर्ड है, मुझे क्रेज़ था। तो उस क्रेज़ के तहत मैं अपनी हर उस इंसान से जो मुझे थोड़ा सा भी परेशान दिखता था, मैं उसकी बात सुनने के लिए बैठ जाया करती थी और उसकी परेशानी को हल करने की पूरी हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। इसी में मुझे शायद इसी मेरी इस आदत ने या मेरे इस शौक़ ने मुझे इंसान दोस्त बनाया, मुझे इंसानों के मसाइल को समझने में मदद दी। मैंने इंसान के करीब रहकर उनके दुख को समझने का शऊर लिया इस तरह, और इस चीज़ ने मुझे फिर आगे बहुत सी नई जहतों से मुतारिफ़ कराया। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं, आप जैसा कि साइकोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह आपका वसी एक्सपीरियंस भी है, कौन से इंसान के ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा परेशान रहता है या ख़वातीन परेशान रहती हैं? थोड़ा सा इस मुतालिक अगर बता दें। देखिए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से जो अगर इंसान के अंदर हो तो इंसान बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाता है।
بیسکلی اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں، بہت شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو جاتی ہیں اکثر، اور سب سے بڑی جو کمی مجھے خواتین کے رویوں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ رشتوں میں، ریلیشن شپس میں صبر، تحمل اور شکر گزاری کو نہیں اپناتی۔ ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے، ان خصوصیات کی کمی کی وجہ سے، ان اخلاقی معاملات میں کمی کوتاہی کی وجہ سے اکثر خواتین اپنے ریلیشن شپس، اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنے اسپاؤس سے اور اپنے فیملی سے وہ خراب کر لیتی ہیں۔ انسان بیسکلی بہت جلد باز ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بھی کہ انسان کو بہت جلد باز پیدا کیا گیا، تو انسان اپنی اس جلد بازی میں بہت سارے فیصلے جو ہے وہ بہت جلدی کرتا ہے۔ انسان کے اندر صبر، تحمل اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کی بہت کمی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو آپس کے جو جھگڑوں کی بنیاد ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ نہیں رکھتے۔ یہ وہ کمی ہے جو انسان کو انسان کے قریب آنے۔ پہلے کے لوگ تھے مل کے رہا کرتے تھے، ان کے اندر برداشت ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہا کرتے تھے، ایک میز سے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ٹی وی پہ سب بیٹھ کے ایک ہی پروگرام دیکھا کرتے تھے، ایک ہی ڈرامہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے۔ آج ہر بیڈ روم میں الگ الگ ٹی وی موجود ہے، لاؤنج میں الگ ٹی وی ہوتا ہے، بیڈ رومز میں الگ ٹی وی ہوتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے، کوئی میٹنگ ٹائم نہیں ہوتا، کوئی فیملی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ان چیزوں کی کمی نے فیملی کو بریک کر دیا ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے سے عاری ہو چکے ہیں، کیونکہ جب وہ مل کے نہیں بیٹھتے تو ایک دوسرے کی برداشت کی ان کو عادت نہیں رہتی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے پہ بھڑک اٹھتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ بن چکی ہیں۔ اچھا میڈم، ان پریشانیوں سے نجات کے لیے انسان کو کون سی ایسی باتیں اپنانی چاہیے جس کے تھرو وہ انسان آگے نکل سکتا ہے یا اس پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے آج ہی میں اپنی کلاس میں ایک ایکٹیویٹی کروا رہی تھی تو اس میں ہم نے ایک سوال لکھا کہ میں اپنے آپ کو کیسا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو کس انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کامیاب لفظ تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، یہ بہت، لیکن اس کی ٹرم جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ کامیاب آپ کس سینس میں دیکھنا چاہتے ہیں خود کو؟ آپ فائنینشلی اپنے آپ کو سکسیزفل دیکھنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپس میں اپنے آپ کو سکسیزفل دیکھنا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، بڑا گھر چاہتے ہیں، بڑی گاڑی چاہتے ہیں، تو کامیابی کا تو ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ یہ تو ہم سب کے اپنے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا مفہوم آپٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو وشز ہوتی ہیں نا وہ اسپیسیفک نہیں ہوتی، اپنی وشز کو اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کیسا انسان بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا تو ہم اپنے گول سیٹ کر سکیں گے اپنی لائف میں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، تو اچھے انسان کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا انسان وہ جو مسکراتا ہے، اچھا انسان وہ جو وقت کا پابند ہے، اچھا انسان وہ جو دوسروں کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مطلب آپ اپنے اندر کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کبھی کبھی ہمیں لکھ کر اس سوال کو بیٹھ کے ہمیں جوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ ہمارا ذہن اس کے بارے میں ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسا انسان بننا چاہتے ہیں، تب تک ہم اپنے آپ کو گروم نہیں کر سکتے، ہم اپنے اندر کوئی بہتر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، ہماری کمی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم وہ پڑھ کے اور سیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو، یعنی ہم پوری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، پوری ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نکلتے ہیں اس کمرے سے، اور اس کے بعد ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا تھا، کیا پڑھا تھا۔ میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اگر کسی بھی کلاس روم میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی سیمینار یا کوئی بھی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں، خدارا جب آپ وہاں سے نکلیں تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے پہلے تو نوٹ ٹیکنگ کریں۔ جب ہم نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں
نقش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس کو شیئر کر لیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں اور زیادہ نہ صرف یہ کہ نقش ہو جاتی ہے بلکہ ہمارے عمل میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے عمل کو درست کر سکتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو انسانوں سے زیادہ نزدیک رہنے کا موقع ملا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان ذات کی خدمت کرنا کتنا بلند ترجیح ہے، اور انسان ذات کی خدمت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی. دیکھیں، انسان جب ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، کسی بھی پرپس میں کسی بھی مشن کو اپنا لیتا ہے، تو ایکچولی یہ چیزیں انسان کو سکون دیتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو خوشی اور اطمینان دیتی ہیں. خوشی اور اطمینان بہت مہنگا ہے آج کل، اور اتنے آرام سے نہیں ملتا، تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے. اور بیٹھے بٹھائے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کے نوالا تو کسی کو بھی آج تک نہیں ملا. جب ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تبھی ہمیں کچھ ملتا ہے، تو وہ اس کوشش کو ہمیں جاری رکھنا ہے. جب ہم اس کوشش کو جاری رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے اس کام میں ضرور بہتری آتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا، ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. انسان اگر آج کسی کے لیے بھلا کرتا ہے تو اس کے بعد کل کو اس کی اپنی زندگی میں ضرور بھلائی سمٹ کر کے آتی ہے، اور جس کا اس کو انتظار کرنا چاہیے. اچھا، آپ کی نظر میں سماجی کام کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان کا دل ہونا چاہیے، یا ایک انسان ذات سے ہمدردی ہونا چاہیے؟ ان حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جس کے تھرو ایک انسان ذات کی خدمت کر سکتا ہے؟ انسان کو انسان کے احساسات سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی دکھی انسان ہوتا ہے لیکن ہم اس کے احساسات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو خدارا اپنی انسانیت کو ہم سامنے لے کر آئیں اور ہم اس کے جوتے پہن کر دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا یا ہوتی تو میں تکلیف سے گزر رہی ہوتی. جب ہم اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں تب ہمیں اس کی تکلیف کا زیادہ بہتر اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. اس بہتر مدد کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ ضرف بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ ضرف بھی ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ کچھ چند لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ ضرف ہوتا ہے کہ وہ دل کھول کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہر طرح سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے، جو بھی ان کے پاس قدرت کی طرف سے جو ان کو ملا ہے وہ اس کو پے بیک کرتے ہیں اور اسی کو کام میں لے کر آتے ہیں. اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کلاسز بھی اٹینڈ کرتی ہیں، لیتی ہیں، تو اس میں کیا آپ اس کو لیکچر دیتی ہیں؟ کس قسم کی ہوتی ہے، اقسام کی ہوتی دیکھیے، ہیں؟ تھوڑا سا اس میں متعلق بتا دیں تو ہم پھر آگے چلیں. میری جو کلاسز ہیں وہ ایک طرح سے بک کلب ہے. ہم ڈفرینٹ بکس اٹھاتے ہیں، اس کو ہم جو سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں، جو کہ پیرنٹنگ پر بھی ہو سکتی ہیں، ریلیشن شپ سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم ان بکس کو اٹھاتے ہیں اور ہم ہر دفعہ اس میں سے کچھ چنک، کوئی ایک صفحہ، کوئی 2 صفحہ، کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک موضوع ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، آپس میں اس کو ڈسکشن کرتے ہیں. پھر ڈسکشن کے اینڈ میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو ایک سوال جواب کا بھی ہم چھوٹا سا سیشن رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سننے والے یا اس کلاس میں شرکت کرنے والے اپنے سوالوں کے جواب لے کر اٹھیں وہاں سے، تاکہ یہ صرف اور صرف ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بیٹھیں، بلکہ یہ جو ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، یہ جو ایک پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع ہے، یہ ہماری ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنے، کیونکہ ہمارا ٹرانسفارم ہونا بہت ضروری ہے. یہ صرف وقت گزاری نہ ہو بلکہ ہمارے لیے کچھ ایک ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر دیکھ سکیں. اچھا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی انرولمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے، اور ٹائمنگ کیا ہے، کتنا گھنٹہ ہوتا ہے؟ پھر سوالات جوابات کا تھوڑا سا اس متعلق اگر بتا دیں تو بہت سے ناظرین کو علم ہو جائے گا.
دیکھیں یہ صرف فیمیلز کی بھی کلاس ہوتی ہے. میری رہائش کراچی میں ہے. جو فیمیلز مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں یا ان کلاسز کا حصہ بننا چاہیں دے آر مور دین ویلکم. یہ میرے اپنے گھر پہ ہوتی ہیں. ہم ایوری وینسڈے کو 4 سے 5 ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے راز حیات کے نام سے. ہم اس کو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ گزشتہ تقریباً اب 5 سال ہونے والے ہیں. گزشتہ 5 سال سے جاری ہے اور 4 یا 5 لوگوں سے شروع کیا تھا اور اب ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس کا حصہ ہے. بہت ساری خواتین ہیں جو اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں اور بقول ان کے کہ جس ہفتے کسی بھی ہفتے اگر یہ کلاس رہ جاتی ہے تو ہمیں بہت خالی پن محسوس ہوتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس ہفتے کی ہمیں انرجی نہیں ملی. تو اٹینڈ کرنے والی خواتین کی یہ فیڈ بیکس ہیں. یہ صرف ہم 1 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ اور مصروف ہے. کوئی ہاؤس وائف ہے تو کوئی جاب کرتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے ہفتے میں سے ہفتے میں 1 گھنٹہ سب کے لیے نکالنا اتنا آسان ہو کہ کسی کو بھی شرکت کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے. بہت زیادہ لمبا ہم نے اس ڈیوریشن کو اس لیے نہیں رکھا ہوا تاکہ آنے والے اس میں بآسانی شریک ہو سکیں. اچھا میڈم کیا سمجھتی ہیں آپ اگر یہی آن لائن اگر آپ کا کلاسز ہو آن لائن ڈسکشن ہو وہ زیادہ مفید ہے یا جو فزیکلی آپ اپنے گھر پہ پروگرام کرتی ہیں وہ زیادہ مفید ہے؟ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس بیان کر دیجیے. میں آپ کا سوال نہیں سمجھی, اگر آپ دوبارہ سے بتائیں. ہاں میں نے کہا ابھی آپ جیسے گھر پہ مطلب بکس وغیرہ اٹھاتی ہیں پھر اس میں مطلب لیکچر ہوتا ہے آپ کا پھر اس میں پڑھتے ہیں سوالات ہوتے ہیں جوابات ہوتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار بہتر ہے یا آن لائن کریں ہم آن لائن کے تھرو انٹرنیٹ کے تھرو زیادہ لوگوں کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں یا سوالات جوابات کو ہم اس کو زیادہ اویئر کر سکتے ہیں اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ تو آپ کی نظر میں کون سا زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں ابھی آج کل جیسے لاک ڈاؤن کی اور کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ہم ابھی فی الحال اس کو آن لائن ہی کر رہے ہیں. آن لائن ہونے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگ جو ہیں جو دور دور کے رہنے والے لوگ تھے, ایون کچھ لوگ ہمارے پاس اسلام آباد سے جڑ گئے, کچھ لوگ ہمارے پاس دبئی سے بھی جڑے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میکسیمم جڑ گئے اور میکسیمم لوگوں نے ان کلاسز کا فائدہ اٹھایا. بالکل آن لائن ہونے کا فائدہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک سہولت مل جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور تو وہ جو ایک گروپ آف پیپل بیٹھتا ہے تو اس گروپ میں بیٹھنے والوں کی ایک اپنی وائبز ہوتی ہیں. ہم وہ وائبز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں, وہ پازیٹیو وائبز جو ہم سب آتے ہیں بیٹھتے ہیں سوالات کرتے ہیں, گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے فرینڈ شپ بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ تمام بیٹھنے والے وہاں پر ایک دوسرے سے اپنی پازیٹیو وائبز ایکسچینج کر کے اٹھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو یہ وہ مین ڈفرینس ہے آن لائن کلاس میں. اور ہم جب اس کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم سب ایک گروپ کی شکل میں اس کو بیٹھ کے کرتے ہیں, اس میں اور اس میں یہ ڈفرینس ہے. دونوں چیزوں کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں, دونوں چیزوں کو اویل کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ موقع ہو اگر تو ہم اس کو مل کے بیٹھ کے کر لیں, نہ موقع ہو تو ہم اس کو آن لائن بھی اس موقع کو ہم اویل کر سکتے ہیں, جو کہ ہم آج کل آن لائن ہی کر رہے ہیں. اچھا زیادہ تر جو آپ بکس پڑھتی ہیں یا اس میں سبجیکٹ چنتی ہیں تو کون سے اقسام کے بکس ہوتے ہیں اور کون سے ٹاپکس ہوتے ہیں جس پر ڈسکس زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ تر جو معاملات جو ہمارے ڈسکشن میں آتے ہیں وہ اخلاقی معاملات ہیں, مورل ویلیوز ہیں, جیسے ہم اپنے اندر صبر کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ہم ریلیشن شپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف میں وہ کون سی ویلیوز ہیں جس کو اگر وہ ایڈ کر لیں تو ان کا ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے کلوز ہو سکتا ہے, پیرنٹس کس طرح اپنے بچے کے ساتھ کلوز ہو کے اس کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں, میں کیا ہوں, میں کس لیے اس دنیا میں ہوں, میرا کیا رول ہے, میں نے کبھی اپنے آپ کو جانا, میں نے کبھی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی. ہم کچھ اس طرح کے ٹاپکس کو لے کے بات کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سیلف ایکچولائزیشن کا موقع ملتا ہے, کیونکہ انسان اتنا مصروف ہے آج کا انسان کہ اس کو اپنے پاس اپنی سیلف ایکچولائزیشن کا وقت اس کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کلاسز کے تھرو لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنے کا بہت موقع ملتا ہے.
اچھا، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، مطلب یہ سب چیزیں حالانکہ موٹیویشنل اسپیکر میں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں کہ موٹیویشنل اسپیکر ایز اے کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر کیا ہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ آپ کے اندر ایک چابی بھر دیتا ہے کہ جس کے بعد آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہلکے پھلکے انداز میں اگر ہم اس کو کہیں۔ ادروائز دیکھیں، وہی بات ہے کہ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اس دھکے کو لینے کے لیے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں انڈیویجول کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں دھکا لگاتا ہے، ہماری چابی سٹارٹ کرتا ہے اور ہمیں چلنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کسی اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے ایک گروپ کی شکل میں کہ جب وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہمیں بولنے کا موقع دیتا ہے، ہمارے ان تاروں کو چھیڑ دیتا ہے کہ جن کے چھڑ جانے سے ہمارے اندر کچھ ہلچل مچ جاتی ہے اور ہمیں چیز کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے، ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو موٹیویشنل اسپیکر کا ایکچولی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو چلنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم سست ہو کے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا کچھ کام کرنے کا من نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کوئی بھی ایسی کوئی اسپیچ ہے ایک دم آنن فانن ایسے نگاہوں سے گزر جاتی ہے، کانوں میں پڑ جاتی ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے کہیں ہم سٹک ہوئے ہوئے تھے تو اب ہم چل پڑے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ انسان عام روٹین میں سست ہوتا ہے، اس کی کیا مین وجوہات ہے؟ کیا کام کرنے کو اس کو من نہیں کرتا، یا وہ محنت اور جدوجہد کے پیچھے نہیں دوڑتا؟ اس کی مین کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ پرپز نہیں ہے لائف میں۔ دیکھیں، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں کسی پرپز کے تحت۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مشن نہیں بنایا، اچھا مشن سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا مشن بنائیں کہ میں نے یہ کام بڑے بڑے زندگی میں کرنے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا مشن ہو سکتا ہے، آپ کا مشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی، یہ بھی آپ کا ایک مشن ہو سکتا ہے ایز اے پیرنٹ۔ پھر آپ کا مشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے محلے کا ہیڈ بننا ہے اور اپنے محلے کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے محلے کے مسئلے مسائل کو دور کرنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جب مشن نہیں ہوتا تو اس کی زندگی میں سستی، کاہلی جنم لے لیتی ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں وائس ورثہ ہے، جب سستی اور کاہلی ہوتی ہے تو بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشن نہیں رہتا۔ اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کون سے قسم کے، مطلب اس کے دل میں ایک مشن ہونا چاہیے، خیالات ہونا چاہیے جس کے تھرو انسان آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ایسا کام ہو جس کے تھرو وہ آگے بڑھنا چاہے، تو انسان کو کون سے ایسے ٹپس پر عمل کرنا چاہیے جس کے تھرو آگے بڑھ سکے؟ سرونگ، میں کس طرح سے سرو کر سکتی ہوں، انسان اس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ سوری، نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا تھا جی۔ سوال میرا آ گیا یا ریپیٹ کروں؟ سوال آپ کا آ گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر اگر سرونگ کی اسپرٹ ہو کہ میں نے کچھ سرو کرنا ہے سوسائٹی کو، تو انسان کام کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے گھر چلا رہا ہو، چاہے جاب کر رہا ہو، چاہے اپنا دفتر چلا رہا ہو، اگر اس کے اندر سرونگ کی اسپرٹ ہے تو اس انسان کا کام بہت بہتر طریقے سے انجام پا لیتا ہے، اور اس طرح سے اس کی اپنی پرسنالٹی بھی گروم ہوتی ہے۔ اور آخر میں دیکھنے والوں کو کون سا ایسا موٹیویشنل میسج ہوگا جس کے تھرو ناظرین جو بہت سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً بعد میں بھی دیکھیں گے، تو انسان کو موٹیویشن بھی ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دھکے دینے کی ضرورت ہے، انسان خود بخود چلنے شروع ہو جائے، تو آپ کا کون سا ایسا موٹیویشنل میسج ہوگا؟ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا آنے کا کیا پرپز ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کیا کیجیے، آپ کا اندر والا آپ کو اس چیز کا جواب دے گا، اور جس دن آپ کو یہ جواب آپ کے اندر سے آ گیا تو یقین جانیں زندگی بدل جائے گی، پھر کوئی غم نہیں رہے گا اور خوشی کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ بالکل۔
जी, बहुत शुक्रिया मैडम फ़ायदा असलम साहिबा, आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर थैंक यू। रहे हैं और तमाम अच्छी बातें कही साइकोलॉजिस्ट के हवाले से, मोटिवेशनल के हिसाब से मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे यकीनन बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ जो नाज़रीन देख रहे हैं यकीनन बाद में भी देखेंगे, वो भी आपसे कुछ ना कुछ उनको भी सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद सेशन का ये होता है कि हमारी गुफ्तगू 25 से 30 मिनट तक होती है। उसमें अगर कोई हमारे सेशन से एक ही बात पर अमल करके वो अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है या अपने मिशन को आगे बढ़ा सकता है, तो हम चाहेंगे कि हमारा ये जो सेशन है वो कामयाब रहेगा। बहरहाल आपका एक मरतबा फिर मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।